अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 टेलीविज़न का प्रोग्राम सच बोलो। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आसिफ शहजाद साहब, MQM के डिवीज़नल सदर हैं इस्लामाबाद के और अपर पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे सियासी जमातों के हवाले से, इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, भारत पाकिस्तान कशीदगी, मुल्क की सलामती के हवाले से, पेचीदा और दरपेश दहशतगर्दी के मामलात और इससे सियासी पार्टियों के हवाले से बात करेंगे कि आसिफ साहब ने 3 से 4 सियासी जमातों को ज्वाइन किया, क्या वजह हुई, कौन सी जमात इनको बेहतर लगी। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप MQM डिवीज़नल सदर हैं इस्लामाबाद के, तो MQM जो जमात है उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि सिर्फ वो एक कराची की हद तक एक जमात है, एक कौमी जमात नहीं है MQM। तो आप उसको कौमी बनाने के लिए क्या यहाँ जिद्दोजहद कर रहे हैं पंजाब में, क्योंकि MQM का ज़्यादातर जो एक इमेज रहा है वो एक इलाकाई जमात का और एक उर्दू स्पीकिंग बोलने वालों को इकट्ठा करने वाली जमात का एक उसका तासुर रहा है। अब आप पंजाब में उसके लिए कैसे उसके वोटर्स में इजाफा कर रहे हैं, कौन से ऐसे इकदाम कर रहे हैं, कौन सी आपकी एक्टिविटीज़ हैं अपनी जमात के हवाले से, अपनी उस जो आपका इस पर जिम्मेदारी है उसके हवाले से बताइए। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट हूँ और अपर पंजाब का मैं सीनियर नायब सदर हूँ। जहाँ तक सर बात है MQM को एक सिर्फ इलाकाई जमात या कराची की जमात समझते हैं, तो यही तो एक फैलेसी है जो शुरू से MQM के बारे में फैलाई गई। क्योंकि MQM का नज़रिया ऐसा था कि ये चूँकि मुआशरे के सबसे पिसे हुए तबके और लोअर मिडिल क्लास की जमात थी, तो अगर ये नारा और ये सारा फ़लसफ़ा यहाँ पे पंजाब में भी आ जाता, तो मेरा नहीं ख्याल किसी दूसरी जमात को वहाँ जगह भी मिलती। तो ये एक फैलेसी बनाई गई। अब मैं आपको बताता हूँ, इस जनरल इलेक्शन में हमारे पंजाब के अंदर 39 कैंडिडेट्स थे नेशनल और सूबाई असेंबली में मिला के, जबकि पीपल्स पार्टी के 46 थे। तो हम बहुत थोड़ा उनसे पीपल्स पार्टी से पीछे थे इसमें, और हम हद्दुल वसा इस पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में हमारा अच्छा खासा गढ़ मौजूद है, वहाँ काम हो रहा है। यहाँ इस्लामाबाद में हो रहा है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में इस दफ़ा भी हमारे कैंडिडेट थे और इससे पिछले इलेक्शन में भी हमारे कैंडिडेट थे। और इंशाल्लाह अभी बल्दियात का इलेक्शन यहाँ पे आएगा, इस्लामाबाद में आएगा, पंजाब का होगा, तो उसमें भी आपको वाज़िया हमारी प्रेजेंस नज़र आएगी। अच्छा, अब ये कहना चाहते हैं कि आपने चूंकि कैंडिडेट खड़े किए इलेक्शन में, हम जो मुआवजा करते हैं वो सीटों से करते हैं कि कितनी सीटें जीती, आपकी नुमाइंदगी कितनी असेंबलियों में। इस तरह तो तहरीक लब्बैक जो है उसने भी बेशुमार अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं पूरे पाकिस्तान में, जमात इस्लामी भी खड़े करती है, लेकिन उनको क्या नताइज क्या मिलते हैं। इस हवाले से आप इसकी मुझे तफसील से बताइएगा कि ये कराची का इसलिए कहा जाता है कि नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली में तो इनकी सीटें आती हैं और वो उसी साइड से, लेकिन बाकी सूबों से, बाकी इलाकों से इनकी नुमाइंदगी नहीं होती। इसकी आप क्या वजह समझते हैं और इसके लिए आप यहाँ पे क्या इकदाम कर रहे हैं। और ये जो आपने कहा कि अगर पंजाब में और दूसरे सूबों में आ जाती ये इसकी फिलॉसफी, इसकी सोच, तो क्या आप समझते हैं कि उसको नहीं आने दिया गया डेलिबरेटली, बल्कि मंशूर जो होता है वो सियासतदान जब मंशूर पेश करता है तो वो मंशूर तो खुद ब खुद इंसान के दिल और दिमाग तक पहुंचता है। जी, उसमें ऐसा है ना, चूंकि MQM वाहिद जमात थी जिसने सबसे पहले जागीरदाराना निज़ाम, ये जो हमारे यहाँ राइज है, इसको ललकारा था। तो बदकिस्मती से पंजाब और हमारे इंटीरियर सिंध में तो ये बहुत ज़्यादा राइज है, तो उस वक्त से ही लोगों को MQM से ख़तरा लाहक हो गया था। बहरहाल अब चूँकि दौर बदल चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स के पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है और उसके पास सही और गलत को चुनने का अख्तियार भी होता है। दूसरा, हम सिर्फ कराची में नहीं, कराची और हैदराबाद में भी हमारे सीट्स होती है, हमारी नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी, और इंशाल्लाह इसका दायरा कार पूरे मुल्क में आपको हर जगह नजर आएगा। हम गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं और बहुत एक्टिव हैं। हम AJK में बहुत एक्टिव हैं। AJK की असेंबली के दो तीन रुकन हमारे दो तीन दफा रह चुके हैं वहाँ पे, तो हमारी प्रेजेंस अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में है। जहाँ तक आपने एक मजहबी जमात का हवाला दिया, तो वो जो वोट लेते हैं वो मजहब के नाम पे लेते हैं। मजहब के नाम पे वोट लेना और एक अपना फलसफा या अपना मंशूर सामने रख के उस पर वोट लेना, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। और बदकिस्मती से हमारे इसके बावजूद भी उनकी नुमाइंदगी वो काबिल जिक्र नहीं होती है। जी नहीं होती। उसकी वजह ये है ना कि वो एक तबका है, मखसूस तबका है, वो उनको मजहब की वजह से वो वोट दे देता। तो मैं समझता हूँ कि
ایم کیو ایم کی اب یہاں پہ پینیٹریشن بالکل ہو رہی ہے اور آگے چل کے آپ کو بہت اچھے انشاءاللہ رزلٹ نظر آئیں گے. یہ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے. آپ کے دفاتر اسلام آباد، پنڈی میں اور مختلف جگہوں پہ ایم جی کیو ایم کے بالکل. بن گئے ہوئے ہیں. لاہور میں ہمارے 2 دفتر موجود ہیں، لاہور شہر کے اندر، اور یہاں پہ اپر پنجاب کا دفتر اسلام آباد میں موجود ہے، پچھلے تقریباً 6 سال سے موجود ہے یہاں پہ اور ایکٹیو ہے. ٹھیک. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کو جوائن کرنے سے پہلے آپ نے جماعت اسلامی بھی جوائن کی، پھر پی ٹی آئی بھی میں بھی گئے آپ، اور اس میں پی ٹی آئی میں، جماعت اسلامی میں، ایم کیو ایم میں آپ اس کو چھوڑنے کا کیا آپ ادھر پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک اچھا تاثر نہیں ملتا. اکثر کہا جاتا ہے ایجنسیاں جو ہے سیاستدانوں کو دوسری پارٹیوں میں زبردستی ڈال دیتی ہیں. اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیوں یہ ایکسپیرینس کیا، کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے سیاسی جماعتوں کو چھوڑا اور اب آپ ایم کیو میں آئے؟ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کل کو آپ ایم کیو کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں، اب فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل لے لیتا ہوں. آپ آج یہاں پہ A1 ٹی وی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بھی، ضروری نہیں کہ آپ کا وہاں سے اختلاف ہو، آپ کسی بھی وجہ سے کسی دوسرے چینل پہ بھی جا سکتے ہیں، چونکہ سب چینل پاکستان کے. تو میں سمجھتا ہوں یہی فارمولا پارٹیز میں بھی لاگو ہونا چاہیے. ساری پارٹیز پاکستان کی ہیں، تمام پارٹیز اسی ملک کی بقا کے لیے کام کر رہی ہیں. کوئی بھی اس میں سے ہم کسی پارٹی کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ اوور آل ہی وہ اس کے جو کام ہے وہ اس ملک کے اگینسٹ ہے. ہاں چند عناصر ضرور ہر پارٹیز میں ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کی پرائیورٹیز، اب بجائے اس کے کہ اگر میں ایک پارٹی میں ہوں اور اس پارٹی میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں اس پارٹی میں اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہوں یا مجھے اس طرح سے آگے مستقبل نظر نہیں آ رہا، تو پھر مجھے کسی بھی دوسری پارٹی میں سوئچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بھی برائی ہے، کیونکہ آپ تو بیسیکلی اپنے نظریات اور ملک کی خدمت کے لیے آتے ہیں. تو ملک کی خدمت کے لیے آپ کو جو پلیٹ فارم آپ کو بہتر فیل ہو رہا ہوتا ہے یا جو اس وقت بہتر کسی ایشو پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو جوائن کر لینا چاہیے. آصف صاحب، آپ نے جیسے مثال دی کہ ایک چینل سے دوسرے چینل میں انسان جا سکتا ہے، تو وہ تو اس کی بنیادی ضرورت ہے نا کہ کسی کی جگہ آپ کو اچھا کوریج ملتی ہے. کوئی بہت بڑا چینل ہوتا ہے تو انسان وہاں پہ بھی چلا جاتا ہے، کہیں اچھی پیسے ملتے ہیں، آپ کو تنخواہ اچھی لگ جاتی ہے، سیلری، تو پھر آپ ایک چینل چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو وابستگی آپ کی دین اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے وہ نہیں ختم ہوتی. سیاسی جماعت کے لیے تو لوگ اپنا کاروبار تباہ کرا لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ ناراضگیاں مول لے لیتے ہیں. تو یہ کوئی کمپیریزن مجھے مناسب نہیں لگا. کوئی اور وجہ بتائیے. نہیں، اس میں دیکھیے، اس میں ایشو یہ ہے کہ کمپیریزن، چلیں یہ کہ وہ ایپل ورسز ایپل والی بات کر لیتے ہیں. بات یہ کہ میں اگر ایک مثال ہے، میں اس وقت ایک جماعت میں موجود ہوں، وہاں پہ مجھے کسی بھی 2-3 ایشوز پہ ایسا لگ رہا ہے کہ میری جماعت کا موقف اتنا اسٹرانگ یا ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، اور کسی اور جماعت کا موقف اس میں بہت اسٹرانگ ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس جماعت کے ساتھ اگر جاتا ہوں تو میں اس ایشو پہ بہت اچھا کام کر سکتا ہوں، جو کہ ایشو الٹیمیٹلی آگے جا کے ملک و قوم کی خدمت کے لیے ہی ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی آر ہے. یہ ہمارے ہاں صرف ایک ٹیبو بنایا ہوا ہے کہ یار یہ تو فلاں پارٹی میں تھا، اب یہ ادھر چلا گیا. ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اگر کسی، ایک مثال ہے، ایک پارٹی ایک ٹائم پہ حکومت میں ہے تو میں جب وہ حکومت میں نہیں ہے تو میں اس وقت چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلا جاؤں جو اس وقت حکومت میں ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ آپ کی بات درست کسی ہے. اپنے فائدے کے لیے کیا ہوگا. کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کرپشن ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے پھر حکمران جماعت میں انسان چلا جاتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ ابھی اسمبلی میں تو نہیں ہے. اچھا، اب ہم کسی اور ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں آصف صاحب سے. پاکستان اور بھارت کی جو اس وقت موجودہ جنگی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا، اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اور عوام اسٹیبلشمنٹ ایک پلیٹ فارم پر ہے کہ بھارت نے اگر ہمارے ساتھ کوئی جنگی جنون میں کوئی ایسی حرکت کی تو اس کو بہت منہ توڑ جواب دیا جائے گا. پاکستان اور بھارت کا فوجی دفاعی توازن، ظاہر ہے وہ بڑا ملک ہے اور پاکستان سے زیادہ اس کے پاس جہاز ہیں، اس کے پاس پولیس زیادہ ہے اور سمندری طاقت بھی اس کے پاس ہے. لیکن ہم لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہے، ایٹامک پاور ہے، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت ایسی جرت کرے گا پاکستان پر حملہ کرنے کی، یا صرف یہ سب ایک چند دن کا کھیل تماشا ہے؟ جی مجھے تو زیادہ تر لگتا ہے کہ جو بھارت کا جتنا بھی دعوے اور چیزیں چل رہی ہیں نا وہ صرف کاسمیٹکس کے لیے ہیں، اور عددی برتری ہونا اس پہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی فوج پروفیشنلزم میں بھی ہم سے آگے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج، پاکستان فضائیہ، پاکستانی نیوی پروفیشنلزم میں ہم ان سے بہت زیادہ آگے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری جو ایئر فورس ہے اس کو ان پہ برتری حاصل ہے. اور اس سے پہلے انڈیا نے ایک دو جو ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، اس پہ جو ان کو آگے سے اس کا ریئیکشن آیا وہ میرا خیال میں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا. پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد جو تھا. تو دوسرا، اس وقت ایکچولی وہاں پہ بہار میں الیکشن چل رہے ہیں، تو ان کی وہاں پہ بھی ان کو ضرورت ہے
اس ایشو پہ آنے کی، اس ایشو پہ مودی صاحب آئیں گے، اور ویسے بھی مودی صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہے کہ کس ایشو کو کس طرح سے کیش کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے کدھر ڈائیورٹ کرنا ہے. تو باقی اگر اس وقت بھی ایل او سی پہ تو شاید اس وقت بھی معاملات چل رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، اور اگر کوئی انڈیا کو کوشش کرتا بھی ہے تو اس کو اس کا منہ توڑ جواب ملے گا، اور بلکہ اس سے جواب، اس کا جو ریئیکشن ہوگا وہ ریئیکشن اس کے ایکشن سے کہیں زیادہ ہوگا. اچھا، ہم نے دیکھا کہ جنگوں کی جو صورتحال ہوتی ہے تو خوف اس سے پہلے جو ہے ان ممالک کے عوام کے درمیان ضرور ہوتا ہے کہ جنگ نہ چھڑ جائے، کہیں کیسے حالات ہو جائیں گے، ایمرجنسی ہاسپٹلس میں نافذ ہو جائے گی، اسکول کالجز بند ہو جائیں گے، لوگ محفوظ ہو جائیں گے اپنے گھروں میں. تو ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اس قوم کا جذبہ دیکھتے ہیں، تو فیس بک پہ دیکھیں آصف صاحب ہر روز لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ جنگ کب شروع کریں گے. کیا ان کو یہ احساس نہیں ہے، انہوں نے ایک مذاق بنا لیا جنگ کو، اور یہ پوچھتے ہیں کہ جنگ کب شروع ہوگی اور کہاں پر ہوگی اور کس وقت ہوگی؟ تو یہ جو رویہ ہے، اس سے بھی یہ معاملات خراب ہونے کی طرف جاتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا غیر سنجیدہ رویہ ہے لوگوں کا، چونکہ جنگ جیسی بھی ہو، جنگ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے، اور اس کے اگر آپ جنگ جیت بھی رہے ہیں تو اس کی قیمت آپ کو بھی بڑی چکانی پڑتی ہے، آپ کے فائنینشیل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور بڑے معاملات ہیں، تجارت رک جاتی ہے، جی ایگزیکٹلی، اس کے بڑے بعد میں مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے جنگ کو بہت کوئی ایزی یا آسان سمجھنے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ایک چیز آپ کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے تو پھر آپ کو اس کے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ نے اس کو فیس کرنا ہے. اب میں اس کی اگزامپل دوں گا کہ کیا فلسطین اور اسرائیل کا کوئی آپس میں کمپیریزن بنتا ہے؟ فلسطین تو اسرائیل کی جو فوجی طاقت ہے، بلکہ اس کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا، پورے ویسٹرن ورلڈ کی طاقت اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ مزاحمت تو اپنی کر رہے ہیں، وہ اس جنگ سے ڈر نہیں رہے. تو جب آپ پہ ایک چیز مسلط کر دی جائے گی تو پھر تو آپ نے اپنی زمین کا ہر صورت میں دفاع کرنا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے، پھر آپ نے اس سے خوف زدہ نہیں ہوگا. لیکن حماس جو ہے، ہم نے دیکھا ہے وہاں حماس، وہ کوئی بھی ایسا موقع جہاں پہ جو ہے جنگ بندی کا موقع آتا ہے تو وہاں پہ وہ جنگ بندی نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حماس کی یہ جو ایک کارکردگی ہے، یہ حکمت عملی ہے، اس سے معصوم اور رہتے فلسطینیوں کو نقصان نہیں ہو رہا؟ 70,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں مر چکے ہیں، شہادت حاصل کر چکے ہیں، لیکن جب بھی کوئی موقع آتا ہے جنگ بندی کا، حماس وہاں پہ اٹک جاتی ہے. تو اس کے پیچھے کیا لاجک؟ دیکھیے سر، جنگ بندی کے لیے جب بھی اگر کوئی مذاکرات کیے جاتے ہیں تو مذاکرات میں ظاہر ہے دونوں فریقین نے اپنی اپنی شرائط رکھتے ہیں، ان شرائط میں سے کچھ پہ کمپرومائز کرتے ہیں، کچھ مان لیتے ہیں. لیکن آپ نے ابھی پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا 2 دفعہ جنگ بندی ہوئی، اس کے بعد اسرائیل نے اس کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی. تو خلاف ورزی ہمیشہ، جو طاقتور فریق ہوتا ہے وہ کبھی بھی خلاف ورزی کر لیتا ہے. تو جو کمزور فریق ہے اس کو اپنی باتیں، اپنی شرائط، کوشش وہ یہ کرتا ہے کہ یہ پوری تو لازمی منوا لے، کل کو چاہے اگر یہ اس پہ عمل درآمد نہ بھی کرے تو میں اس معاملے میں تو سرخرو ہوں کہ یہ میں منوا چکا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماس کی جو بھی وہ شرائط اپنی وہ سامنے رکھتے ہیں وہ بالکل لاجیکل ہوتی ہیں اور بالکل مناسب ہوتی ہیں. اور اس پہ ایک ہمارے یہاں یہ نظریہ ضرور ہے کہ جی حماس نے خود سے یہ ایشو جو ہے وہ خود سے کریٹ کیا ہے اسرائیل پہ حملہ کر کے. تو لیکن یہ اگر وہ نہ بھی کرتے تو اس سے پہلے بھی وہاں پہ کیا زندگی گزار رہے تھے، پہلے وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مزاحمت ہے، مزاحمت ہر قوم کا جس کا تشخص بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا بنیادی حق ہے، اور اس کو کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے، اس کو کرتے رہنا چاہیے. لیکن مزاحمت کے لیے بھی تو پھر تھوڑا سا دیکھنا چاہیے نا، حکمت عملی کرنی چاہیے. ایک بلی جو ہے مزاحمت کرے ایک شیر کے آگے جس کی طاقت نہ ہو تو اس میں تو پھر نقصان ہی ہوتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں حکمت عملی کی ضرورت ہے وہاں پر بھی وہ لوگ جو ہے نا اس کا تقاضا پورا نہیں کر رہے. جی بالکل، اس پہ ڈفرینٹ پرسیپشنز ہو سکتی ہے، ایون آپ کی میری رائے اس کے حوالے سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ایک حماس ایک واحد وہ قوت بن کے سامنے آئی ہے جس نے پوری دنیا کو للکارا ہے، جس نے امریکہ جو اسرائیل کے ساتھ ہر وقت کھڑا ہوا ہے اس نے امریکہ کو بھی للکارا ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی وہ بہت بڑی قیمت چکا رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد ان کو آزادی نصیب فرمائے اور ان کو اسرائیل کے چنگل سے چھٹکارا مل سکے. اچھا آصف، آپ پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. آپ سے سیاسی جماعت، آپ نے سب سے پہلے جماعت اسلامی کو جوائن کیا تھا؟ جی میں ان کے اسٹوڈنٹ ونگ میں تھا، میں جمعیت میں رہا ہوں، اس کے بعد پھر 1-2 اور فورم کا حصہ رہا ہوں، لیکن باقاعدہ میں کبھی بھی کوئی جماعت کا رکن یا ممبر نہیں رہا. تو اور پی ٹی آئی بھی جوائن کیا آپ بتا؟ نہیں، پی ٹی آئی میں تو بہت کم عرصے کے لیے، صرف وہ جب ایک کمیٹی تھی جو منشور بنا رہی تھی تو اس وقت میں نے وہاں پہ کچھ اسسٹ کیا تھا، لیکن چونکہ وہ ہمارا
ان کے ساتھ مزاج اور وہ معاملات نہیں تھے، تو اس لیے میں وہاں نہیں میں ٹک پایا، تو ان کو باقاعدہ میں نے جوائن نہیں کیا تھا، اور بہت ہی وہ شارٹ پیریڈ تھا، ایک دو ہفتے کی بات ہوگی، اور اس کے بعد جب مصطفیٰ کمال بھائی نے پاک سر زمین پارٹی اناؤنس کی تھی، تو میں اس وقت بالکل شروع کے ان لوگوں میں سے تھا جو ان کے ساتھ ملے تھے۔ چلیے، اب آپ جو ہے آپ قومی اسمبلی کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کمیٹی جو ہے اس کے ایڈوائزر بھی ہیں، اس ایڈوائزری میں آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، اس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، ویسے تو پوری دنیا کے لیے ہے، لیکن جو خاص طور پہ ہمارے جیسے ترقی پذیر معاملہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو اس پہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سیکریٹریٹ ہے نیشنل اسمبلی میں، اور ماشاءاللہ بہت زبردست اس پہ کام ہو رہا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک SDGs ٹاسک فورس ہے، تو میں اس ٹاسک فورس کے ساتھ ایز اے ایڈوائزر کام کر رہا ہوں، اور وہاں پہ جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے اس کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنا اپنے محدود نالج کو لے کے جتنا اسسٹ کر سکوں تو میں وہ کوشش کرتا ہوں۔ انوائرمنٹ کا تو بہت ایشو آ رہا ہے پوری دنیا میں، اور سیزن تبدیل ہو رہے ہیں، گرمیاں اور سردیاں، ان کی ڈیوریشن اور ان کی شدت بھی بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کون سے ایسے اقدامات کر رہے ہیں موجودہ حکمران کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات کچھ تھوڑے سے حل ہو سکتے ہیں؟ موسمیاتی تبدیلی کا تو ایک بین الاقوامی ایشو ہے، اس میں بہت سارے فورمز ہیں، بہت دنیا جہان میں کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ہماری حکمران اور اسٹیبلشمنٹ سب لوگ جو ہیں اس بارے میں بہت فکر مند ہے اور سنجیدگی سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک پاکستان نے اس حد تک قابو پانے کے لیے کیا کاوشیں کی ہیں اور اس کے کیا نتائج نکلے ہیں؟ کیونکہ پاکستان انوائرمنٹل چینج میں، پولوشن میں پاکستان کا لگ بھگ 1 یا 2% حصہ ہوگا، لیکن دنیا کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان شامل ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر فریش واٹر کی جو نمبر آف گلیشیئرز ہیں نا، نون گلیشیئر کی تعداد وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور ابھی بہت سے ان نون بھی ہے، لیکن وہ اب اتنی تیزی سے پگھل رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے ہاں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، بارشیں زیادہ ہیں، اور اس کا نا ہمارے اوپر بہت زیادہ اسپل اوور ایفیکٹ ہے کہ ہم بہت سا ایسا امپیکٹ جو کہ انڈیا سے یا دوسرے ممالک سے آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا بھی شکار یہاں پہ ہم ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے۔ اور ہمارے ہاں اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا تھا۔ انوائرمنٹ کی منسٹری موجود ہے، پروٹیکشن ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، ایک ایون اسلام آباد میں کلائمیٹ چینج اتھارٹی بھی موجود ہے، لیکن کوئی قابل ذکر کام نہیں ہو رہا، صرف کبھی ٹری پلانٹیشن کی چھوٹی سی تقریب ہو جاتی ہے، وہاں درخت لگا دیے جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جو درخت لگا رہے ہیں کیا وہ یہاں کے نیٹو درخت ہیں۔ اگر آپ یہاں کا نیٹو درخت نہیں لگائیں گے تو وہ آپ کے ماحول کو کوئی خاص فائدہ نہیں دے پائے گا، آپ کو اس جگہ کا نیٹو درخت لگانا ہے۔ اس کے بعد ابھی یہ میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ تھا، سے نو ٹو پلاسٹک کے نعرے لگے ہوئے تھے، اور سامنے پلاسٹک کی منرل واٹر کی بوٹلز بھی پڑی ہوئی تھی، تو کاسمیٹکس کے لیے تو بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انوائرمنٹل ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے، جیسے پنجاب میں انہوں نے انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس ایک بنا دی ہے، یہ پورے ملک میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے قانون سازی ہو، سخت قانون سازی ہو، اور اس پہ ان کے پاس سزائیں لوگوں کو دینے کا اختیار ہو، تب ہم اس چیز پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو یہ جو PTI کے دور میں 1 ارب درختوں کا ایک کمپین چلی تھی، تو وہ اس کے بارے میں بتائیے کہ کتنے کروڑ درخت لگے تھے اور اس کا فائدہ ہوا اس کا؟ دیکھیے، میں اس پہ کوئی ایگزیکٹ تو اس طرح فگر نہیں بتا سکتا، کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے 1 ارب درخت کا کہنا بہت بڑا فگر تھا، اور اتنے تو نہیں، لیکن کچھ تو ظاہر ہے انہوں نے کچھ لگائے ہوں گے، لیکن وہ بھی دیگر منصوبوں کی طرح اس کے اندر بھی بعد میں بڑے پرابلمز آ گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس قسم کے منصوبے ضرور ہونے چاہیے، ہمیں سے ہر شخص کو جو ہے وہ درخت 1 یا 2 درخت ضرور لگانے چاہیے ماہانہ بنیادوں پر، تاکہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا انوائرمنٹ چھوڑ کے جائیں گے۔ ابھی جیسے آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو کینالز کا ایک پچھلے دنوں جھگڑا رہا، اور ابھی جو موجودہ حکمران ہیں اور سندھ حکومت نے آپس میں جو اس میں کسی تصویر میں پہنچے ہیں، اس کی اصل حقیقت بتائیے کیا ہے، اور کیا جب یہ جو نہریں بنا رہا ہے پنجاب، اس کا قصور ہے اس میں، یا انہوں نے کوتاہی کی ہے؟ ان کا حق بنتا تھا کہ شروع میں ہی نہریں بنا لی جاتی ہیں، وہاں سے نکال لی جاتی، یا سندھ کی طرف سے کوئی بدگمانی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو پولیٹیکلی زیادہ معاملے کو اچھالا گیا ہے، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب یہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تب سندھ گورنمنٹ نے بھی اس پہ کوئی ایکشن اپنی طرف سے لینے کا سوچا، لیکن یہ معاملہ اس طرح سے ہے نہیں جتنا اس کو پورٹرے جیسے کیا گیا وہاں پہ، کہ پنجاب آپ کا حق کھا گیا، ساری آپ کا پانی کھا گیا، ایسا نہیں ہے، آپ کسی کا پانی روک ہی نہیں سکتے۔ پنجاب
جو عرصہ کا جو اپنا فارمولہ ہے پانی کی ڈسٹریبیوشن کا صوبوں کے درمیان، اس فارمولے کے تحت جتنا ہر صوبے کا حق ہے پانی کا، اس صوبے اگر وہ اس حق سے زیادہ کی جاتا ہے تو پھر اس پہ بات ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو ایک آپ نے نہر نکال لی تو وہ ہو گیا یار یہ سندھ کا پانی، بھائی پنجاب ہو سکتا ہے اپنے پانی وہاں استعمال کر رہا ہوں. تو باقی یہ بات بھی خوش آئند ہے جو ابھی CCI میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ اس میں تمام صوبوں کی رضامندی اور مشاورت سے ہی کینال کا منصوبہ آگے چلے گا، اس کے بغیر کسی بھی صوبے کو اس میں سے الگ نہیں رکھا جائے گا. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپس میں مشاورت سے اور کانسنٹ سے یہ کام آگے چلے. بہت شکریہ. آصف شہزاد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. MQM کے ضلعی صدر اسلام آباد ہیں اور سینئر نائب صدر پنجاب MQM کے ہیں. ان کے پاس یہ دو عہدے ہیں اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام سچ بولو سے. میں تھا آپ کا میزبان شہریار احمد. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹیلی ویژن.